Last time on Realities of Metaphysical World. और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल ना कोई नबी। इसका मतलब सारे रसूलों और सारे नबियों के बारे में जनरल कानून आ रहा है, इल्ला इज़ा तमन्ना, मगर जब वो तिलावत करता है। अलका शैतान फी उमनियती, तो शैतान उसकी तिलावत के अंदर, उसकी गुफ्तगू के अंदर या उसकी ख्वाहिश के अंदर जो है वो कुछ डालने की कोशिश करता है। शैतान पूरी कोशिश करता है कि मैं इसके अंदर जो है वो इसके कल्ब अतहर के अंदर जो चीज डाली गई है उसके अंदर मैं कोई ना कोई मिलावट करूं, वसवसा डालूं। ठीक है, अल्लाह फरमाते हैं फयंसखुल्लाहु मा युल्क़ि शैतानु, फिर मिटा देता है अल्लाह उस वस्फ से को जो शैतान डालता है। सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिही, फिर अल्लाह ताला अपनी आयतों को मजबूत कर देता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाले और हिकमत वाले हैं। अब ये अंबिया अलैहिस्सलाम का दिल तो प्यूरिफाइड हो गया, प्यूरिफाइड हो गया ना, प्यूरिफाई कर दिया अल्लाह ताला ने, और वो प्यूरिफाइड हो गया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया है जी। लेकिन शैतानी वस्ते तो खत्म नहीं हुए ना, वो यहाँ नहीं देखेंगे जगह तो किधर जाएंगे फिर। लियजअल मा युल्क़ि शैतानु, ताकि वो अल्लाह बना दे उस शैतान के वसवसे को फितनतल लिल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन, उस शख्स के लिए आजमाइश जिनके दिलों में रोग है। अब ये जो वही है इसकी दो शक्लें बहुत से ज्यादा देखिए। ये जो मुनकरीन हदीस हैं और वो जो कहते हैं कि कुरान मजीद के अलावा हम किसी दूसरे जो है वो वही को नहीं मानेंगे, उनके लिए भी इसके अंदर बहुत बड़ी दलील है वो बिल्कुल गलत है। सुनिए जरा, एक है पैगाम कुरान मजीद, और से जरा सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। अगर कोई आदमी जो है वो ढीला डाला है तो अपने आप को जरा सही करे। एक पैगाम जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, पुरानी किताबें जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की हैं उनके पास जो सबसे ज्यादा महफूज किताब इस वक्त है जिसकी हिफाजत की अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली, वो कुरान मजीद। और कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, इनके अंदर हर्फ हर्फ ये हम तक पहुंचे, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली, तो इसे क्या कहते हैं? लफ्जी वही, वही बिल लफ्ज। ठीक है, वही है जली वाज़े, वही है मुतलव जिसकी तलावत की जाती है। बात आपकी समझ आ गई? ये क्या चीज है? ये अल्लाह का कलाम, ये कलामुल्लाह है। बात को जरा गौर से समझिएगा, ये क्या है? अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम पहले किनको अता हुआ? लौहे महफूज में सबसे पहले जमा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कलाम को कैसे जमा किया? जैसे उसकी शान। फिर वहां से कहां आया? यक बार की लौहे महफूज से, लौहे महफूज में पहले अल्लाह ताला ने जमा कर दिया। फिर वहां से यक बार की आसमान दुनिया के बैतुल इज्जत के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो उसको भेज दिया। फरिश्तों ने रिसीव कर लिया बैतुल इज्जत में सारा एक दफा, कब? लैलतुल क़द्र किया। फिर वहां से जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उस कलाम इलाही को लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नाज़िल हो गई। ये थोड़ा थोड़ा हुआ और ये बिल्कुल हूबहू आगे उसी तरह ही उम्मत को मुंतकिल। ये कौन सी वही है? वही है बिल लफ्ज़, वही है जली, वही है मुतलव। समझ आई बात के नहीं? अच्छा, अब इसके लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ एक तरीका ध्यान में रखिएगा, वो है हजरत जबरील अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद सिर्फ हजरत जबरील अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। कुरान मजीद बदरिया ख्वाब या बदरिया अलहाम या बदरिया अलका या किसी दूसरे फरिश्ते के लिए नहीं आया। दूसरी जो वही पैगंबर की तरफ आती है उसको हम क्या कहते हैं? वही मानवी। अल्लाह ताला की तरफ से नबी के कल्ब अतहर के ऊपर वो चीज नाज़िल कर दी जाती है, लेकिन अल्फाज नबी के अपने होते हैं। फर्क समझ आया या नहीं आया? एक है हूबहू वही अल्फाज, लौह महफूज, बैतुल इज्जत, जबरील अलैहिस्सलाम, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे पास पहुंच गए। ये कौन सी वही है? लफ्ज़ी। वही है जली,
وحی مطلب جس کی تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید، حرفن حرفن محفوظ، لفظاً لفظاً محفوظ۔ دوسری کون سی وحی ہے؟ وحی مانوی، جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے پیغام، لیکن نبی اس کا مفہوم سیکھ لیتا ہے اور پھر اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی نہیں، حدیث قدسی بھی اور دیگر جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنے قول اور عمل میں، وہی مان بھی اس کو یہ، اور رہی وہی خفی خفیہ، وہی غیر مطلق، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سے طریقے اختیار کیے؟ سارے ہی۔ جبریل علیہ السلام بھی وہ لے کے آتے تھے، آپ نے بڑی مشہور حدیث، ایک نہیں کئی، ان میں سے بڑی مشہور حدیث جبریل آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، آخرت کی نشانی کیا، سنا نہیں؟ انسانی شکل میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا دیکھو تو آدمی کدھر گیا؟ صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام تھے، آپ نے دین سکھانے کے لیے آئے، تو یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھی آئے۔ اسی طرح ہی جبریل علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام جو ہیں دیگر اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس پیغام لے کے آتے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام پہلے تشریف لے آئے، اس کے بعد آپ کے پاس بیٹھے ہیں، تو ایک بہت ہی زبردست دھماکہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے اس سے پہلے کبھی، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور اس فرشتے نے آ کر جو ہے وہ پھر سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پاس وہی جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے فرشتے کے لیے بھی آ گئی۔ آپ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، ایک فرشتہ جو ہے وہ میرے جو ہے وہ آ گیا سر والی سائڈ پہ، ایک پر والی سائڈ، اور اس نے ایک دوسرے سے سوال و جواب شروع کیا، یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے یہ بیمار کیوں ہے؟ تو وہ ساری وجوہات جو ہے وہ جادو والا معاملہ سارا طے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ وہی آپ کو ایک واقعہ نہیں بے شمار واقعہ۔ تو یہ جبریل علیہ السلام بھی آتے تھے، اور اس کے علاوہ وہی دوسرے فرشتے کے ذریعے بھی پیغام آ جاتا تھا، اور کبھی کبھی فرشتہ کوئی نہیں، براہ راست آپ کے قلب اثر کو پیغام آ گیا۔ وہی بات بھی حدیث میں ثابت، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک موت نہیں اس کو آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام ہے، القاء ہے، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہو گئی۔ پھر خواب آپ کو آیا نہیں خواب تو خیر ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، یوسف علیہ السلام کو تو خوابوں کا پورا علم دیا گیا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر خواب کا تذکرہ کہاں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ جو معراج کا سفر آپ کو بعد میں کروایا گیا، پہلے خواب میں بھی کروایا گیا، وہی سفر پہلے خواب میں بھی آپ کو کروایا گیا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فزیکلی بھی ایسے کروا دیا۔ پھر ایک بڑا مشہور خواب کا واقعہ کہاں؟ سورہ فتح میں اللہ نے تمہارے خواب، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم مسجد الحرام کے اندر جو ہے وہ بڑے امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، مقصرین اور محلقین، اپنے محلقین یعنی اپنے سر جو ہے وہ مڑواؤ گے، اور اپنے سر جو ہے ان کے بال کٹواؤ گے۔ کب ہوا یہ واقعہ؟ صلح حدیبیہ کے موقع۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ وحی کون سی تھی؟ بدریہ خواب۔ تو جو دوسری وحی ہے ذرا دیکھیے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لیتے ہیں اور اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اس وحی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے ذریعے استعمال کیا، بغیر پردے کے بھی، یعنی آپ کے قلب اثر پر بھی اس کا القاء کر دیا، خواب کے ذریعے بھی ہو گیا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھی ہو گیا، اور عام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھی ہو گیا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اگر وہ بھی وحی ہے پھر اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے پھر آگے دو حصوں میں کر، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ایک امت کا نقلی تواتر، ایک عملی تواتر۔ کچھ چیزیں امت کے عمل کے اندر محفوظ ہو گئی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، صحابہ نے دیکھا، تابعین نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، اگلوں نے دیکھا، ہم تک پہنچ گئی کون؟ یہ کیا ہے؟ عملی تواتر۔ دوسرا نقلی تواتر، لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، آپ کی مجلس میں لکھا، ان سے سن کے آگے لوگوں نے لکھا، ان کو سن کے آگے لوگوں نے لکھا۔ تو یہ حفاظت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے؟ وہ
انسانوں کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا, مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس کی حفاظت کرو, اس طرح کرو. وہ جو نقلی تواتر ہے, پھر سنتے جائیے ذرا, ایک ہو گیا عملی تواتر, نقلی تواتر کی آگے پھر دو شکلیں ہیں. نقلی تواتر, نقل ہونا ایک چیز کا, اس کی دو شکلیں. ایک ہے اس کو نقل کرنے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ سب کا جھوٹ کے اوپر اکٹھا ہو جانا محال ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت متواترہ, حدیث متواترہ. اور ایک ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن چند رہ گئے ہیں, 1 2 3 4 چند لوگ, اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث غیر متواترہ, حدیث, یا اسے کہتے ہیں خبر واحد. اسے کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد. تو صحیح حدیث کی یہ دو شکلیں آ گئی. خبر واحد جو ہے یہ اصل میں اس نقلی تواتر کا دوسرا حصہ ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے؟ پہلا حصہ عملی تواتر, دوسرا حصہ نقلی تواتر کی دو شکلیں, سنت متواترہ, سنت غیر متواترہ, جس کو کوئی خبر واحد کہتے ہیں. اخبار احاد بھی ان کو کہتے ہیں. اس کی 3 شکلیں, صحیح حدیث کی 3 شکلیں. مشہور, عزیز, غریب. مشہور وہ ہے جس کو بیان کرنے والے راویوں کی تعداد 1 سے زیادہ 10 سے کم ہو. 1 2 3 بلکہ 3 سے بھی زیادہ, 3 سے زیادہ 10 سے کم. عزیز جس کو بیان کرنے والے راویوں کی تعداد ہر دور کے اندر 2 رہ جائے. غریب جہاں بیان کرنے والے راوی کی تعداد کی جگہ پر 1 رہ جائے. 1 بھی رہ جائے اور وہ سچا ہو تو غریب حدیث بھی صحیح ہے. وہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق گناہگار بندہ جو ہے وہ خبر لے گیا, اس کی تحقیق کر لو, اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے اس کو مان لو. بات ذرا سنیے, سورہ حجرات میں پڑھا نہیں آپ نے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر ایک شخص فاسق ہے, گناہگار ہے, معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک اچھے انسان کے طور پر مقبول نہیں ہے, اگر وہ بھی خبر تمہارے پاس لے کے آئے تو تحقیق کر لو. اگر سچی بات کرو تو قبول کر لو. اگر ایک فاسق آدمی کی خبر قبول کی جا سکتی تو اتنے اچھے امت کے اندر ایماندار, نیک اور صالح صحابہ اکرام اور تابعین اور ائمہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جتنے بھی ہیں, ان کی روایت کو نہیں قبول کی جا سکتی. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو سنت مبارکہ ہے اس کے اندر لفظاً حرفاً حفاظت نہیں کی, اس کو اجتماعی طور پر امت کے عمل اور نقل کے اندر محفوظ ہے, اور یہ بھی قرآن مجید کے ساتھ محفوظ رہے گی. اور یہ دوسرا ماخذ ہے, یہ دوسرا ماخذ ہے. ہاں اگر کسی روایت کے سند اور متن کے اندر یا متن کے الفاظ کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کے کسی واضح اصول یا آیت مبارکہ کے ساتھ کسی کے ساتھ وہ ٹکرا رہی ہے یا کسی صحیح ترین حدیث کے ساتھ وہ ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. پھر آپ اس کو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بیان کرنے والے راوی سے کسی قسم کی کوئی سہو یا غلطی ہو. وہ امکانات ہیں, کیوں؟ انسانوں کے ذریعے اس کی حفاظت ہوئی. تو جس طرح انسانوں کے قول و عمل کے اندر جو ہے وہ غلطی کے امکانات وہاں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ سارے کے سارے جو غلطی کے امکانات ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ سنت متواترہ اور قرآن مجید کی روشنی میں پرکھا جائے تو وہ بھی دور ہو جائیں گے. جبکہ حرفاً اللہ رب العزت نے جس کی ذمہ داری اٹھائی وہ ہے قرآن مجید. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ذکر سے مراد قرآن مجید. اور دوسری چیز اب کیا ہوگی جناب عاطف صاحب؟ قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کی عملی اور اس کی قولی تفسیر اور تشریح, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے آج آپ کے سامنے جو گفتگو وحی کے حوالے سے کی ہے. پہلے تو میں نے گفتگو کی ہے, پارٹ 1 تھا طبعی دنیا ما بعد الطبیعت, فزیکل ورلڈ میٹا فزیکل. پھر انسان کا اس کے ساتھ, ایک عام انسان کا اس کے ساتھ ربط ہے, یہ ثابت کیا. پھر اگر انسان کی فزیکل جسم کی فزیکل جو ہے باڈی, اس کی اگر لوازمات ہیں تو پھر اس کے بھی ہونے چاہیے. اگر انسان کے جو ذہنی علوم ہیں ان کا مرکز اور محور جو ہے وہ انسان کا مشاہدہ اور تجربہ اور اس کے بعد دماغ, تو جو دوسرے علوم ہیں جن کا میٹا فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق ہے ان کا مرکز اور محور کیا ہے؟ دل. تو کیا تمام لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کے
میٹا فزیکل جو احساسات ہیں اس کی بنیاد پر ہم جو کوئی علم کی کوئی بنیاد بنا سکیں، کسی کے خواب کی بنیاد پر، القاء یا الہام یا کشف کی بنیاد پر، جواب نو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا، رسولوں کا انتخاب فرمایا ہے اور ان کو معصوم بنایا، محفوظ بنایا، اور ان کے قلب اطہر کے اندر جو ہے وہ اس وحی کو نازل کیا۔ پھر اس وحی کی دو شکلیں ہیں، دوسرا پارٹ یہ ہو گیا، پھر وحی کی دو شکلیں ہو گئی، ایک کون سی؟ لفظی، دوسری معنوی۔ ایک لفظی کو مطلب یعنی جلی، دوسری غیر مطلب خفی۔ اب دونوں کی حفاظت اللہ نے اپنے اپنے مقام پر کی۔ اب ذرا سنیے، قرآن مجید کی جو حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اگر اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن مجید کا لفظ نہ بھی لکھواتے، ایسا تو کیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آتے تھے وہی آپ لکھواتے تھے تاکہ کتابت کے طور پر کتابوں میں محفوظ ہو جائے، اور لوگوں نے اس کو زبانی بھی یاد کیا، اور زبانی لوگوں نے اور لکھنے والے لوگوں نے ہر زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں اس کو ہم نے منتقل کیا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ اس کی حفاظت جو ہے وہ انسانوں نے کی۔ لیکن میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اگر بالفرض اگر یہ نہ بھی ہوتا، نہ بھی لکھوائی جاتی، پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس کا اہتمام، جو حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اوپر لی ہے، اس کا ایک اہتمام بھی ہم نے کیا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے اندر جو ہے وہ 21ویں پارے کے اوپر کیا۔ ذرا دیکھیے، یہ ذرا غور سے سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما كنت تتلو من قبله من کتاب، 21واں پارہ سورہ عنکبوت، اس کا نام، اس کا نمبر 29 ہے، اور یہ آیت مبارکہ اس کی 49 ہے۔ توجہ رہے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب، ولا تخطه بیمینک، اور نہ آپ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، نہ آپ نے کسی سے یہ کتاب پڑھی ہے، نہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھا ہے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تب تو یہ شک کرنے والے ہو جاتے، یہ باطل پرست لوگ جو ہیں یہ شک کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ لکھ کے بنا لی ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا آگے فرمایا، جہاں پڑھ کے سناتے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے بڑا زبردست لفظ استعمال کیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ قرآن تو وہ ہے، اس کی آیتیں وہ ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینے کا مرکز کیا ہے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ الا وہی القلب، لوگوں خبردار رہو، وہ دل ہے، باقی جسم سارے کا سارا ہے اس کے مطابق، قلب صحیح دماغ بھی صحیح، دل بادشاہ دماغ وزیر، باقی اس کی رایا، باقی اس کی رایا، ہاتھ ہیں پیر ہیں، باقی ساری اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت ہے۔ حکومت کون کر رہا ہے؟ دل، اور دل کا براہ راست تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کے دل کو قلب سلیم بنا دیتے ہیں، قلب منیب بنا دیتے ہیں، وہ فرما بردار بن جاتا ہے، تو پھر دماغ بھی اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور بات سنیے ذرا، اور پورے کا پورا جسم اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع، اچھے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر دل بگڑ جائے، وزیر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جی، وہ جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے، اکبر بادشاہ صاحب بیمار ہو گئے، ان کو درد ایک شروع ہو گئی ٹانگ میں، حکیم صاحب کو بلایا گیا، ہاں جی بادشاہ سلامت کا شیڈول لے کے آئے پیچھے، کیا کیا چیزیں کھاتے رہے۔ اب ان کا جو ہے وہ کیا تھا، ہندو، وہ کیا کہہ رہے، کیا اس کو کہتے ہیں، نہیں باورچی، اس کا شیڈول دیکھا تو کسی ہر کھانے کے ساتھ جو ہے وہ بینگن آ رہے ہیں، بینگن کسی اور شکل میں، کسی بھی شکل میں آ رہا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا یہ جو آپ بادشاہ سلامت آپ نے بینگن کا ضرورت سے زیادہ استعمال کیا ہے، یہ اس کی وجہ۔ اور بادشاہ نے جو ہے وہ ظاہرہ باورچی کو پوچھا تھا تم نے یہ کیا کیا بھائی؟ اس نے کہا حضرت میں نے کیا کرنا ہے بادشاہ سلامت، اس بدبخت کا تو بھگوان نے منہ کالا بنایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا کیا ہے؟ جیسے بادشاہ نے کہا ویسے اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ میں نے واقعہ درمیان میں ضمناً آپ کو سنا دیا، ضمناً واقعہ سنایا نا، واقعہ تو بات تو پہلے ہو رہی ہے اس بات کے اوپر جو بھی ہم نے گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ جو قلب ہے یہ بگڑا تو دماغ بھی بگڑا. دماغ وزیر ہے نا, تو وزیر نے کہا جی جناب جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جیسے اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کا تو نوحان نے منہ کالا بنایا, اگر یہ اس قابل ہوتا اب آئندہ سے آپ اس کو میں شامل نہیں کروں گا آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مینو میں. تو دل بگڑ گیا, دماغ بگڑ گیا, اعضاء بگڑ گئے, برے اعمال جو ہے وہ باڈی سے جاری ہونا. تو دو مختلف قسم کی جو ہے وہ شخصیتیں سامنے آئی, ایک قلب سلیم اور قلب منیب والی, اور ایک قاسیۃ قلوب جس کا تذکرہ بھی آیا ہے, سخت دل والے لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں وہ شامل. تو فرمایا بل ہوا آیات بینات, یہ تو قرآن مجید کی واضح آتے ہیں, فی صدور الذین اوتوا العلم, اہل علم کے دلوں کے ترسیبوں میں محفوظ ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور نہیں انکار کرتے ہماری آیاتوں کا مگر ظالم لوگ. اب سمجھ آگے. تو ان آیات مبارکہ کی اللہ تعالیٰ نے کہاں حفاظت کی ہے. آپ دیکھیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین, بچے جو قرآن مجید کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور پھر اس کو آگے منتقل. اللہ تعالیٰ نے ان جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص پیغام کے لیے معصوم دلوں کا انتخاب فرمایا نبی اور رسولوں کا, اس میں تو چاکی کوئی معصوم تھے, انہوں نے پیغام آگے پہنچا دیا. لیکن اس پیغام کو آگے جاری رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے انسانوں میں سے, عام مومنین اور مسلمانوں میں سے بھی ایسے قلوب کا انتخاب فرمایا, سینوں کا انتخاب فرمایا جو لے کے اس وحی کو آگے چل رہے ہیں, اور یہ محفوظ ہے. اور وہ بڑے قسمت والے ہیں بچے اور ان کے والدین, اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے اس کو اجر عظیم کا سبب بنائے. اب ہم دوبارہ جو ہے وہ اسی مضمون کی طرف آتے ہیں. یہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آج آپ کے سامنے جو ہے روح کی حقیقت, فزیکل اور میٹا فزیکل ورلڈ, اور اس کا ہمارا آپس میں باہمی ربط ہے جی, اور پھر وہی اور وہی کی میتھڈالوجی اور طریقے اور اس کی حفاظت کے بارے میں گفتگو کی ہے. اس کے اوپر یہ گفتگو کرنے جو ہے وہ کئی دفعہ میں نے پہلے تفصیل سے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کر نہیں سکا. آج الحمدللہ میں نے کر دی. اب ہم جو ہے وہ باقی حصہ اس کا مکمل کرتے ہیں. Coming up next time. دعوت کے میدان کے اندر آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ آگے سے ریسپانس مل سکتا ہے. آپ نے العزیز الرحیم ذات کو متوقع کرنا ہے. اب آگے بڑی زبردست آتا ہے. آپ صاحب ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب ہو رہا ہے صیغہ وحد کے ساتھ, لیکن میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے, پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. صیغہ وحد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہوتا ہے وہ آپ کے ذریعے امت کو ہی ہو رہا ہوتا ہے. اصل میں اس کو صیغہ وحد سے خطاب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات باقیوں سے کہیں زیادہ اہم ہے. Subscribe now the YouTube channel for more great and informative content.